बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान का ये मुतालबा था कि नई मरदमशुमारी से कबल सिंध में गवर्नर राज और वोटर लिस्टों से जाली वोटरों के इखराज किया जाए। यानी FIA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जिस बात की तशवीश जाहिर की गई थी उसको तक़वियत मिलती है कि किस तरीके से मुबैना तौर पे जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए और तकरीबन 40 लाख के करीब जाली शनाख्ती कार्ड मुबैना तौर पे बनाए गए हैं, जिनके बाद उनके नामों का इंदराज जो है वो वोटर्स लिस्ट में भी कराया गया है। और अगर ये वोट्स अगर 1 लाख के हिसाब से भी किसी हलके में इस्तेमाल किए जाएं तो फिर इलेक्शन रिजल्ट्स को काफ़ी चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का ये कहना था कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यानी बानी हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन पर भी तनकीद की और इस हवाले से सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज में तनकीद की और ये कहा कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान को अपने दिमाग का मुआयना भी कराना चाहिए कि वो किसी और की बात को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से मंसूब कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली जनाब जावेद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा मुद्दा रखा गया वो ये है कि मरदमशुमारी से पहले जो है वो जाली जो शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं या वोटर्स लिस्टों में जो नाम इंदराज किए गए हैं उसको निकाला जाए। क्या कहेंगे सर, पहले इस हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। देखिए, एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि 3 to 4 मिलियन वोटर्स जो हैं उनकी लिस्टें बनाई गई हैं और उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो शिफ्ट करके उनके शनाख्ती कार्ड बनाए गए। तो कोई भी इलेक्शन, हम तो ये समझते हैं कि जो पुराने इलेक्शंस भी हुए हैं वो इस वोटर लिस्ट की वजह से डिस्टॉर्ट हुए हैं और जो मैंडेट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है वो फेक मैंडेट है। और इस मैंडेट के तहत अभी जो इस वोटर लिस्टों के तहत अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, ये जो जनरल इलेक्शंस होंगे अगर वो इसी तरीके से होते तो वो मैंडेट भी इसी तरीके से डिस्टॉर्ट होगा। तो जब तक इनको नहीं निकाला जाएगा उस वक्त तक हम नहीं समझते कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो सकते हैं यहाँ पर। सर, इल्ज़ाम किसकी तरफ है? किसने ये जाली CNIC बनाए? इसमें किसने इंदराज कराया? इसमें देखें, जो नज़र आ रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो लोग मेन कर रहे हैं इस वक्त नादरा के सिस्टम को और जिस तरीके से चीज़ें हो रही और जो उन्होंने कहा है, जिस तरीके से कहा गया है कि ये वोटर्स और ये लोग जो हैं इनकी शनाख्ती कार्ड शिफ्ट किए गए अर्बन एरियाज़ की तरफ और इन लोगों का ताल्लुक इंटीरियर से है, तो नेशनली इसका बेनिफिट जो है वो तो नेशनली पीपल्स पार्टी को जाता है इस पूरे सिचुएशन के अंदर। सर, लेकिन नादरा बीइंग अ फेडरल डिपार्टमेंट, आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत का इस कदर इन्फ्लुएंस है कि वो नादरा में लोगों को इंडक्ट भी कर सकती है और साथ साथ जो है वो उन लोगों से ये काम भी करा सकती है? देखिए, ये इंडक्शन जो हुई हैं 2008 में पीपल्स पार्टी जो थी, फेडरल गवर्नमेंट भी उसके पास थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जी, ये सारी इंडक्शन जो है 2008 से जो बताया है उन्होंने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 10 साल से 12 साल तक के दौरान ये सब कुछ हुआ है, ये इंडक्शन उस दौरान हुई है। और पीपल्स पार्टी ने इतना पैसा करप्शन का इकट्ठा कर लिया है कि उनके लिए सारी चीज़ें मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक सिस्टम उन्होंने बना लिया है और ये जो लोग जो इंडक्ट किए गए हैं उनके हलफ याफ्ता लोग हैं, उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के लोग हैं, उनको उन्होंने मैनेज किया है। और ये ऐसा नहीं कि रैंडमली हो रहा है, ये रैंडम आपके ख्याल में नादरा में इंडक्ट किए गए हैं? जी, नादरा में इंडक्ट किए गए ना। आप नादरा के ऑफिस में आप जाते होंगे, मैं तो जाता हूँ ऑफिस में, मैं देखता हूँ कौन लोग हैं वहाँ पे, उनका कराची से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़्यादातर लोग जो इंटीरियर सिंध के हैं इसमें, और ये कोई रैंडम एफर्ट नहीं है, इट्स अ प्लान्ड एफर्ट। देखिए, एक पूरी एक इस वक्त जो पीपल्स सर, ये तो एक इदारे में बहुत बड़ा इल्जाम है, बिल्कुल, ये जो कि डायरेक्टली फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, वज़ारत दाखिला के अंडर ये इदारा आता है और बहुत ही हसास इदारा इस हैसियत में है कि जो लोग एलियन कार्ड जिनके पास है और दूसरी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से आप इस मौजू की हसासियत को समझ रहे हैं? मैं ना सिर्फ समझ रहा हूँ, ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा, ये इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया,
یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے لگایا الزام. انہوں نے کہا 60% لوگ جو ہیں نادرا میں جو یہاں پہ پوسٹڈ ہیں وہ کرپٹ ہیں اور وہ اس پورے ریکٹ میں شامل ہیں. اور اس کی ایک ڈائمنشن نہیں ہے, اس کی ایک ڈائمنشن تو اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں جن کا تعلق القاعدہ سے ہے, آپ کا خات سے ہے, افغان ایجنسی سے ہے, اور سے ان کے لوگوں کو بھی شناختی کارڈ بنا کے دیے, ٹیررسٹوں کو بھی شناختی کارڈ, مطلب نیشنل سیکیورٹی کو بھی کمپرومائز کیا ہے. سر اگر 2008 سے ہی کام کیا گیا تو 2013 اور 2018 کے الیکشن میں یہ ووٹس استعمال کیوں نہیں کیے گئے مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے کراچی کا؟ دیکھیں یہ ووٹ جو ہے صرف کراچی کے اندر نہیں ہے, یہ پورا سندھ کے اندر کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں 2008 کا الیکشن ہوا تھا, محترمہ شہید ہوئی تھی, اس وقت کتنی ہمدردی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگوں کی. اس وقت اتنے ووٹ نہیں لے سکے, اتنی سیٹیں نہیں لے سکے جو انہوں نے 2013 میں لی اور 2018 میں لی ہیں. دس از بیکاز کہ یہ انہوں نے سسٹم اسٹیبلش کر لیا, اس کو یوٹیلائز کیا اور اس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم بنایا, ساری چیزیں. تو یہ 40 لاکھ ووٹرز کہاں ڈالے گئے ہیں, کن کن علاقوں میں؟ یہ تو ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے, اور بلکہ ہم اس میٹر کو ٹیک اپ کریں گے کہ یہ تقریباً آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں ان کے. اب وہ کیونکہ سیکریٹ ڈاکومنٹ ہے, انہوں نے یہ کسی کو نہیں بتایا کہ کہاں کہاں ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ چیز سامنے آئے گی. جب یہ سامنے آئے گی ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ اس کو ہم لسٹوں سے نکلوائیں گے, شناختی کارڈ بھی منسوخ کرائیں گے, ووٹر لسٹوں سے بھی نکلوائیں گے, تاکہ الیکشن جو ہے فیئر اینڈ فری ہو سکیں. سر آپ نہیں سمجھتے کہ کرنے سے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مردم شماری سے پہلے یہ کام کیا جائے, مردم شماری مزید ڈیلے ہوگی, مردم شماری ڈیلے ہوگی تو بلدیاتی انتخابات ڈیلے ہوں گے, تمام چیزیں ایک ڈیلے کی طرف جا رہی ہیں. کیا آپ کے خیال میں کراچی کی عوام کے لیے, متحدہ کے لیے بات فیوریبل ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو ڈیلے کیا جائے؟ نہیں دیکھیں یہ چیزیں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. نادرا کا سسٹم جو ہے بہت سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے, اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. ان کو 1 منٹ لگے گا, کلک لگے گا کمپیوٹر کے اوپر, سسٹم جو ہے یہ ویسے ہی جو کہتے ہیں نا کہ ڈینٹڈ یا کہ ٹینٹڈ کے نام ہے کارڈ جو ہیں, ان میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. یہ اب صرف ایک ڈیسیجن لینا ہے کہ ان کو ایکسکلوڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سر یہی بات مردم شماری کے آڈٹ کے لیے کہا گیا کہ 1 دن کا کام ہے, 5% آڈٹ کرا لیا جائے. آپ وفاقی حکومت کے لائے ہو کے بھی 3 سال بعد بھی کرا نہیں سکے, آخر میں نئی مردم شماری کی بات کی گئی. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پر بہت ساری فورسز ہیں, IMQM بھی ایک چھوٹی پارٹی ہے. پولیٹیکل فورسز کی بات کریں, دوسری فورسز بھی ہیں. ٹھیک, سینسز جو ہے نا, سینسز ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی نیشنل سیکیورٹی ایشو بن گیا ہے اس کے اندر, اور اس سینسز کو بلوچستان کا ایشو ہو یا سندھ کا ایشو ہو, مینیج کیا جاتا ہے. مینیج اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی اس قسم کی سچویشن ایمرج نہ کر جائے جس کی وجہ سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے, جس کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہا ہے, بہت شدید قسم کا ڈیمیج. کیسا نقصان پہنچ سکتا ہے سینسس کو مینیج نہ کرنے سے؟ دیکھیں اگر صحیح سینسز ہو جاتی ہے, صحیح سینسز ہو جاتی ہے تو جو پولیٹیکل بیلنس ہے وہ شفٹ ہو جائے گا سندھ کے اندر. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ رورل سے اربن کی طرف شفٹ ہو جائے گا. یہ اس کو جو ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے جو کچھ لوگ ہیں جو نیشنل سیکیورٹی سے وابستہ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی سندھ کے اندر وائلنس یا کسی قسم کی ایلینیشن پیدا ہوگی. حالانکہ انصاف کرنے سے کوئی وائلنس کسی کا وہ نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں کتنے فیصد اردو اسپیکنگ لوگ ہیں اور کتنے فیصد نان اردو؟ دس از ناٹ دا کوشچن آف اردو اسپیکنگ. ہم بات یہاں کر رہے ہیں کراچی کی پاپولیشن کی, اس میں تمام لوگ شامل ہیں, اس میں سندھی بھی ہیں, اس کے اندر پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں. ہم سب کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم سب کے مل کے بات کرتے ہیں. دیکھیں سر رائٹس کی سب کی بات کی جاتی ہے, ریلی نکالی جاتی ہے تو پھر مہاجر کا نعرہ لگایا جاتا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کریں آج کی ہونے والی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو کہ سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان عامر خان نے کی, اور نہ صرف سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید الفقار علی بھٹو کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے رد عمل کا بھی اظہار کیا گیا ہے. بہرحال ناظرین اسی پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب تیمور تالپور صاحب. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. والسلام, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بلند. ویلکم سر, ویلکم. سر کیا کہتے ہیں آج کی جو پریس کانفرنس کی گئی عامر خان صاحب کی طرف سے, اور اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا نہ صرف
جعلی شناختی کارڈوں کی بات کی گئی، ووٹرز لسٹ کی بات کی گئی، بلکہ ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو پر بھی جو ہے نا وہ الزام تراشی کی گئی. کیا کہیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے جو لگتا ہے کہ آج تک الطاف حسین اور عامر خان ایک ہیں، یہ بات سچی نہ ہو، پر ان کی باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج تک ان کا وہی مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کون انسان، کون سیاستدان یہ بات کرتا ہے کہ گورنر راج لگے، بجائے اس سے کہ وہ الیکشنیں لڑیں، الیکشن میں ہم سے مقابلہ کریں، اور اگر عوام ان کو ووٹ کرتی ہے تو آ جائیں. پر اب چونکہ ان کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ان کی کتنی سیٹیں ہوتی تھی کراچی میں، آج کتنی سیٹیں ہیں. جن سیٹوں پہ یہ اپنی غنڈہ گردی، اپنی بدماشی، بوری بند لاشوں کے ڈر سے، چائنا کٹنگ کے خوف سے لوگوں کو بلیک میل کر کے اور الیکشن جیت کے آ جاتے تھے، تو اب تو وہ پاسبل نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا جو ایم کیو ایم کی پہلے سیٹیں ہوتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سیٹیں ہوتی تھیں پی ٹی آئی کی، فار ایگزامپل فیصل واڈا کی سیٹ تھی جو وہ جیت کے آئے تھے یا سلیکٹ ہو کے آئے تھے، تو وہی سیٹ آج آپ کے سامنے ری الیکشن ہوئی، فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئی، اور پی ٹی آئی پہلے نمبر سے وہ 5ویں 6ویں نمبر پہ آ گئی، ایم کیو ایم تیسرے 4تھے نمبر پہ آ گئی. تو اب یہ جو ہے غیر سیاسی لوگ ہیں، اب ان کا بلیک میلنگ، ٹارچر نہیں چل رہا ہے. تو آف کورس میں اور کیا ایکسپیکٹ کروں، عوام اور کیا ایکسپیکٹ کرے؟ جس کو عوام جتا نہیں سکتی تو اس کو اور کوئی رستہ چاہیے آنے کا، تو اور کوئی رستہ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ تو کہیں گورنر راج لگ جائے، تو کہیں مارشل لا لگ جائے. اب ان کی خواہشات یہیں پر پھنس چکی ہے. سر لیکن تیمور صاحب، آپ کو یہ تو صرف بتانا چاہوں گا کہ عامر خان صاحب تو سن 92 سے بانی لندن سے اختلاف کی وجہ سے چلے گئے تھے پارٹی سے، تو وہ ایسوسیشن خان صاحب کی تو ہو ہی نہیں سکتی سر. لیکن اور پھر ایم کیو ایم خود -1 کر چکی ہے، اعلان کر چکی ہے، پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی پارٹی نے اپنے قائد کو نکال دیا اور یہ کہا کہ ہمارا بانی لندن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی مجبوری تھی، کیونکہ میں اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا ان کا سیاسی بیان کیا ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی سوچ کیا کہتی ہے. کیا آج بھی ان کی سوچ وہی سوچ نہیں ہے جو الطاف حسین کی ہوتی تھی؟ ان کی تھنکنگ وہی ڈکٹیٹرشپ والی نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی؟ ان کا رویہ آپ دیکھیں، اسمبلی کے اندر آ کے چارپائیاں لے کے آنا، گول گول گرد سیٹیاں بجانا، اس قسم کی حرکتیں کرنا، بلیک میل کرنے کی کوشش کرنا، تو وہ خوشبو ابھی تک وہی آتی ہے جو الطاف حسین سے آتی تھی. آج بھی ان کی سیاسی جو ایسنس ہے وہ ابھی تک سیم ہے. میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ الگ ہے. آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا ایم کیو ایم نے، اور میں نے ہر ٹاک شو پہ جائے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم سینسس نہیں ہوا تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم وفاقی حکومت چھوڑ دیں گے. یا انہوں نے وفاقی حکومت چھوڑی سینسس کا؟ تو ان کو پلینلی ریفیوز کر دیا عمران خان نے کہ میں نہیں کروں گا. پر ہم آج بھی سندھ حکومت میں اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہم ان سے زبردستی سینسس بھی کروائیں گے. ہم کراچی کو، حیدرآباد کو، سکر کو، میٹرو خاص کو، عمر کوٹ کو ان کا حق دلوائیں گے، اور اس کے بعد ہی ہم لوکل باڈی الیکشن بھی کرائیں گے. اور ان کا بس چلے گا تو یہ لوکل باڈی کے بجائے یہ وہاں پر بھی ہمیں یہی کہیں کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹر کر کے لگا دو، کیونکہ وہاں پر بھی الیکشن اب جیتنے کی پوزیشن نہیں دے رہے. تیمور صاحب مجھے بتائیے گا سر، کیا سیاسی شخصیت کو ایڈمنسٹریٹر لگانا ناگزیر ہے ایک ایسے شہر میں جہاں سے آپ کے پاس صرف ایک سیٹ ہے اور باقی مینڈیٹ 2018 کے الیکشنز کے لحاظ سے متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی کے پاس ہے سر؟ تو ایسے شہر میں ایک سیاسی شخصیت کو ایڈمنسٹریٹر لگانا کیا بہت ہی ناگزیر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی حکومت فیل ہو گئی کراچی کے مسئلے حل کرنے میں، جب ہمارے نان پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹرز کوئی ایز سچ ریزلٹ نہ دے سکے، تو پھر میرے خیال سے جو چیئرمین بلاول بھٹو کا خواب ہے اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کراچی کو بہتر بنانا، ان کے روڈ، ان کے رستے، ان کی صفائی ستھرائی، تو ہم سمجھتے ہیں جو بندہ اس کے لیے پرفیکٹ ہے اس کو ہی ایڈمنسٹریٹر بننا چاہیے، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ غیر سیاسی ہو. ہمارا جو مقصد ہے وہ رزلٹ حاصل کرنا ہے. اور ایم کیو ایم کتنی ہی بلیک میلنگ کر لے، کتنے گورنر راجوں کی ڈیمانڈ کر لے، کتنے مارشل لاؤ کی ڈیمانڈ کر لے، ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. تیمور صاحب میں بس لاسٹ 2 کوسچنز آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کیا سندھ میں یا کراچی میں بیوروکریٹس کی کمی ہے؟ کیا کریئر بیوروکریٹس جو ہیں
وہ ایڈمنسٹریٹر کا کام سر انجام نہیں دے سکتے جو کہ سول سروس پاس کیے ہوئے ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, ٹرینڈ ہیں. کیا وجہ ہے کہ سر ان کو چھوڑ کے کوئی سیاسی شخصیت کو ایڈمنسٹریٹر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اختلافات بھی جنم لے رہے ہیں؟ ہماری جو سوچ ہے, جو ہماری تربیت ہے, وہ سیاسی ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, پر جب ان کے سر پر ایک سیاسی شخص بیٹھا ہوگا جس کو یہ لالچ ہے کہ کل ہمیں ووٹ چاہیے, کل پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ چاہیے, کل پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بھی زیادہ سیٹیں جیتنی ہیں, تو پھر ہم اس طرح سے بہتر کام کر سکتے. ایک سیاسی آدمی ہوگا, ایک سیاسی مقاصد ہوں گے ان کے, اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بہتر طریقے سے ان بیوروکریٹس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہتر کام لے سکتے ہیں. سر ایک آخری کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا جو اشارہ گورنر عمران اسماعیل نے جس طرف کیا کہ کوئی معاہدہ موجود تھا اور سندھ حکومت جو ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگا کے, کوئی ایسا معاہدہ ہوا سر جو کراچی کے کور کمانڈر, متحدہ کے نمائندے اور گورنر عمران اسماعیل صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, یہ تمام بیٹھے میٹنگ میں, اس قسم کے کسی معاہدے کی کوئی علم ہے آپ کو؟ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا. ہاں ضرور انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ غیر سیاسی ہونا چاہیے, اور ان کی ڈیمانڈ ہم نے وہیں پر بلاک کر کے, زیرو کر کے فیل کر دی, جس کے بعد انہوں نے اس بات پر زیادہ بحث بھی نہیں کی تھی. سو دیٹ واز دیئر ڈیمانڈ اینڈ وی ریجیکٹڈ دی ڈیمانڈ, وی نیور ایگریڈ ٹو اٹ. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی تیمور طالپور ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. جاوید حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. سر کیا کہتے ہیں؟ لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی جی کہ یہ مینڈیٹ چرانا چاہتے ہیں کراچی والوں کا. اپنے منہ سے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ ہم پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر اس لیے لگانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پولیٹیکل کام کریں تاکہ ہمیں زیادہ ووٹ ملے اور زیادہ ہم الیکشن جیتیں اور یہاں ہم قبضہ سر. لیکن کام کر کے ووٹ لینا تو مینڈیٹ چرانا نہیں ہے نا سر؟ دیکھیں بالکل ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پولیٹیکل آدمی آئے, الیکشن جیت کر آئے نا, الیکشن جیت کر آ کے وہاں پہ کام کرے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ایک پولیٹیکل آدمی اس لیے آئے کہ وہ وہاں پہ ووٹ بنائے آ کے بائی ہک اور کرو کسی طریقے سے, تو وہ ووٹ چرانے والی بات ہے نا, مینڈیٹ چرانے والی بات ہے. اس شہر میں آپ نے تو ذکر کیا الیکشن کا, لوکل باڈیز کا ٹوٹل مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. ہمارا میئر تھا, ہماری میجورٹی تھی اور بہت زیادہ میجورٹی تھی. یہ اپنی تمام ایفرٹس کے باوجود اس شہر کو نہیں جیت سکے. اب یہ ایک ایفرٹ ہے, اس طریقے سے پلان کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو پولیٹیکلی اس طریقے سے جیسے ڈویژن کیے جا رہے ہیں, ڈسٹرکٹس بنائے جا رہے ہیں, ووٹوں کی ٹرانسفر. دیکھیں ووٹ کی ٹرانسفر کی بات یہ ہے کہ جو بینیفیشری ہوتا ہے انگلیاں اسی کی طرف اٹھتی ہیں نا, بینیفیشری یہی لوگ ہیں نا اس کے. اگر یہ ووٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے, کہا یہ جاتا ہے 4 سال متحدہ قومی موومنٹ کے پاس یہ چانس تھا, میئر اس کا تھا, ڈپٹی میئر اس کا تھا, 4 ڈسٹرکٹس آپ کے پاس تھے, کوئی خاطر خواہ کام میئر کراچی وسیم اختر کی جانب سے کیا نہیں گیا. یہی کہا گیا کہ اختیارات نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں, اختیارات نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں. دیکھیں اگر اس کو بڑا آپ بھی سارا دیکھتے ہیں ساری چیزیں, مجھے بتائیں کہ کیا کام ہوتا ہے میئر کا. میئر کا کام ہوتا ہے صفائی کرنا, ٹھیک ہے نا. صفائی کا نظام اگر میئر کے پاس نہیں ہے تو آپ میئر کو کیسے نظام دیں گے؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے آپ کی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے, سارا نظام ان کے پاس ہے. اس طریقے سے بلڈنگ کنٹرول جو ہے, بلڈنگ کا نظام ان کے پاس ہے, ماسٹر پلان ان کے پاس ہے, نالوں کی صفائیاں اٹھا کے ان کے پاس چلی جاتی ہیں, وہ ٹیک اوور کیا ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے ایک نیا سیل بنایا لوکل گورنمنٹ کے اندر. وہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ میئر کو نہیں دیتے, فنڈ وہاں ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ وہاں سے کہاں, حالانکہ بہت کم فنڈ دیتے ہیں. یہ تو فیکٹ ہے کہ میئر کے پاس اختیار نہیں تھا. آپ یہ تھوڑا بہت الزام دے سکتے ہیں کہ جناب جو تھوڑا بہت تھا اس سے جتنی ایفرٹ وہ کر سکتے تھے انہوں نے ایفرٹ کی ہے اس کے اندر. سر اگر بالکل اختیار نہیں تھا اور فنڈز نہیں تھے تو پھر اس سیٹ کو 4 سال رکھنے کا فائدہ کیا ہوا سر؟ دیکھیں لوگ الزام لگاتے ہیں سر کہ فنڈز میں اس کا جواب جو ہے مبینہ طور پہ کہیں نہ کہیں گئے. اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ اس چیز کا گیم نہیں ہے. اگر اسپیس آپ چھوڑ دیں دوسرے کے لیے, آج اگر ہم اسپیس چھوڑ کے ہٹ جائیں گے تو کوئی دوسرا اس اسپیس کو آکوپائی کرے گا. تو ہمارے لیے یہ ہماری مجبوری تھی ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ہم اس اسپیس کو آکوپائی کر کے رکھیں اور لڑتے رہیں. میئر نے
وہاں بیٹھ کر اپنے آپ جو ہے لڑائی لڑی ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، کراچی کے شہریوں کے لیے، جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، باقی اس نے لوگوں کو بتایا. اب لوگوں کو پتہ ہے، آج بچہ یہ بات کرتا ہے کہ نہ فنڈز دیے جاتے ہیں نہ اختیار دیا جاتا ہے. آپ لوکل گورنمنٹ لا اٹھا کے سب سے زیادہ تنقید آپ کے سابق میئرز فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کی جانب سے کی گئی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پہلا اختلاف فاروق ستار صاحب کا اگر ہوا آپ کی پارٹی میں تو وہ میئر کراچی وسیم اختر سے حساب لینے پہ ہوا. میں سمپل اس کی بات کروں گا، وہ پرسنل ہے، دس از ناٹ پولیٹیکل. ہاں، فاروق ستار کا بھی اور میئر اگر آپ کو یاد ہو سر، ایک میٹنگ میں فاروق ستار صاحب نے بیسیکلی کامران ٹیسوری نے جو ہے سوال کیا تھا میئر کراچی پہ، وہاں سے اختلاف پیدا ہوا. بہت سارے ایشوز ہیں اس کے اندر، لیکن جو آپ تنقید کی بات کر رہے ہیں یہ صرف پرسنل ہے. تینوں میئر ہیں، تینوں سمجھتے ہیں کہ میری کارکردگی بہتر ہے، وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے دوسرے کو نام ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں. دس از اٹ، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. آپ کے خیال میں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے اندر. اچھا، یعنی ایک اتنی بڑی پوزیشن آپ اپنے آپ کو کیسے پروجیکٹ کرو گے؟ سر دوسرے ممالک میں، دوسرے شہروں میں شہر کی چابی کا جو کسٹوڈین ہوتا ہے وہ میئر کراچی ہوتا ہے، یعنی میئر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جس زمانے میں آپ کا ٹرمپ نے پابندی لگائی تھی کچھ لوگوں کے لیے اس کی امیگریشن نہیں ہوگی، نیو یارک میئر نے کہا کہ جی میں اپنے شہر کے اندر سارے امیگرینٹس ایکسیپٹ کروں گا. دس از دی اتھارٹی آف دی میئر. لنڈن کا میئر جو تھا اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں ٹرمپ کے استقبال نہیں کروں گا، ٹرمپ کو اس لنڈن شہر میں نہیں آنے دوں گا. یہ ہوتا ہے میئر. ترکی کا میئر جو ہے، آپ کو اردوغان جو تھا ٹرکی کا میئر تھا، وہاں سے وہ جا کے پرائم منسٹر بنا. دنیا بھر میں میئر کی جو پوزیشن ہوتی ہے یا لوکل گورنمنٹس کی جو پوزیشن ہوتی ہے، یہاں سے پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے. سر لیکن اتھارٹی ایکسرسائز کرنے کی بھی تو بات ہوتی ہے نا سر. آپ ماشاءاللہ سابق بیوروکریٹ ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں. بعض دفعہ اختیارات اور پوزیشن تو انسان کو مل جاتی ہے، لیکن اس کو ایکسرسائز کرنے والی بات بھی ہوتی ہے نا کہ آپ اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. دیکھیں جب اتھارٹی تھی ایکسرسائز کی گئی، فاروق ستار کے زمانے میں اتھارٹی تھی ایکسرسائز کی گئی، نعمت اللہ تھے انہوں نے اتھارٹی ایکسرسائز کی، مصطفیٰ کمال تھے اتھارٹی ایکسرسائز کی، اور فرق پڑا. فنڈز بھی تھے، اتھارٹی بھی تھی. انفارچونیٹلی اس مرتبہ نہ فنڈز تھے نہ اتھارٹی تھی. اور یہ کوئی ایسا نہیں، یہ پلان کر کے انہوں نے جان بوجھ کے سسٹم کو پورے کو سبوٹاج کیا ہے. پرپز وہی ہے جو انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ جی پولیٹیکلی اس کو ٹیک اوور کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ جاوید حنیف صاحب، آپ سے مزید گفتگو ہوگی، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کریں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر صوبائی اسمبلی جناب جاوید حنیف صاحب، جن سے آج ہم متحدہ قومی موومنٹ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کریں. لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج شہر میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ تیز اور ہلکی بارش دیکھنے میں آئی ہے. شہر کراچی کے لیے بارش رحمت سے زیادہ زحمت بھی بن جاتی ہے. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو کراچی ساؤتھ یعنی صدر کے علاقے میں کافی بارش دیکھنے میں آئی ہے. اس کے علاوہ شارع فیصل، اس سے متصل علاقے، ڈیفنس، کلفٹن اور جو اولڈ کراچی اولڈ سٹی ہے وہاں پہ بھی بارش دیکھنے میں آئی ہے. اس وقت ہم اس بارش کا احوال جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں. حفیظ انصاری، السلام علیکم. حفیظ انصاری، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. وعلیکم السلام. بالکل بلند صاحب. جی مجھے بتائیے گا آج شہر میں بارش کی کیا پوزیشن رہی اور ٹریفک اور نکاسی کا انتظام کیسا رہا؟ جی بالکل. دیکھیں اگر ہم بات کریں مانسون کے یہ پہلے اسپیل کی، تو پہلے اسپیل پہ تو اسٹارٹ میں خوب یہ برسا تھا، لیکن دوسرے دن لگتا ہے وقفہ رہا، لیکن آج تیسرے دن جو ہے بوندا باندی کہیں کہیں کسی علاقے میں دیکھنے میں آئی ہے. شاید لگتا یہ ہے کہ جو ابر رحمت جو ہمارے لیے برس رہی ہے وہ بھی شاید اس وجہ سے اتنی تیزی سے نہیں برس رہی ہے کہ شہریوں کے لیے جو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے نکاسیاب کا مسئلہ جو درپیش ہے اس کی وجہ سے عوام پریشانی کا شکار ہوتا ہے. تو اس کو موسم کو تو خوشگوار بنا دیا ہے اس رمجھم کی برسات نے، لیکن ابھی اس تیزی کے ساتھ برسات نہیں ہوئی ہے کہ جو شدید گرمی ہے اس کا کسی حد تک گرمی کا زور ٹوٹا ہے، لیکن پھر شدید دھوپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے گرمی کا شکار ہوتے ہیں. کبھی حبس کا ہوتا ہے موسم ہوتا ہے تو کبھی خوشگوار موسم ہو جاتا ہے رمجھم کی برسات کے ساتھ. لیکن شہر کے اس وقت میں جو صورت حال ہے وہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہم سڑکیں دیکھتے ہیں وہ وہاں
बारिश का पानी कम सीवरेज का ज्यादा नजर आने लगा है। अक्सर मकामात पर हम ये देखते हैं कि थोड़ी बारिश के बाद जो है गटर उबल पड़ते हैं और वो फिर जो उबल पड़ते हैं उसके बाद जो पानी होता है उसको नकाती आपके मसले के हल करने के लिए कुछ नजर नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेटर लाइक अहमद साहब ने ये खुशखबरी सुनाई है कि जो है 26 जो है पंपिंग जो है मशीनरी जो है लाई गई है, वो किस जगह काम करेंगे कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ वो काम में लाई जाएंगे। उसका इफ्तिताह भी उन्होंने कर दिया है। अल्लाह करे कि वो लांडी कोरंगी पलीड शाह फैसल और जिन इलाकों में ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है यूसुफ कोर्ट में पहुंचा दें, 26 में से 6 मशीनें पहुंचा दें, वहाँ के लोग ज्यादा जरूरतमंद है। हवाया इसके कि उन्हें वीआईपी इलाकों में पहुंचाया जाए। तो इस वक्त जो जरूरत इस अमर की है कि इन इलाकों पर खास तवज्जो दी जाए। जैसे कि पहले दिन जो बारिश हुई थी उसके बाद से इन इलाकों की गलियों को हम देख रहे हैं तो वो गंदगी और कीचड़ का ढेर नजर आ रही है। वहाँ किसी किस्म की कोई सफाई नजर नहीं आ रही है। विजिट होते हैं तो शाहरा फैसल के होते हैं, नाज़माबाद से होते हैं तो उन शाहराहों से उनको गुजारा जाता है जहाँ बिल्कुल सफाई हुई होती है, साफ सुथरा रोड होता है। दौरा कराने वाले और दौरा शेड्यूल करने वाले भी तो ऑफिसर्स वही होते हैं जो कि इस महकमे से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस शहर के नकातियात के मसाइल हल करने की, शहरी के मसाइल हल करने की। वो उन मसाइल पर पर्दा डालने के लिए उन इलाकों के शेड्यूल करते हैं दौरा जहाँ साफ सुथरा माहौल होता है। तो इस वक्त जरूरत इस अम्र की है कि शहर को साफ सुथरा बनाया जाए कबल इसके कि मानसून की बरसात जो है जोर पकड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, आपने जो है हमें अपडेट किया शहर कराची में बारिश के हवाले से। थैंक यू। जावेद हनीफ साहब, कराची में बात की जा रही है मुर्तज़ा वहाब को भी शायद बहसीत एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया जाए। कराची से ताल्लुक़ रखते हैं सर और कराची के सपूत हैं, अगर तैनात कर भी दिया जाता है तो सर क्या उसमें इख्तलाफ किस बात का है? देखिए, पहले तो एक बात अभी जैसे बात हुई एडमिनिस्ट्रेटर की, जो आदमी भी बात करता है तो फर्स्ट इसका इंप्रेशन यही जाता है कि केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसका जिम्मेदार है। अब देखें, सीवरेज निकासी जो है वाटर बोर्ड है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वो मेयर के अंडर में नहीं है। सड़कों की सफाई सॉलिड वेस्ट, लेकिन आप दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में, ये बोले ना बात है उस वक्त। सड़कों की सफाई जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला काम है, वो भी मेयर के अंडर में नहीं है, लेकिन हम इल्ज़ाम जो है एडमिनिस्ट्रेटर को दे रहे हैं। एक तो मैं बात ये क्लियर करना चाह रहा था, बस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। जो इदारे सिंध गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, वाटर बोर्ड जो है सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, उनसे पूछा जाए, मिनिस्टर से पूछा जाए, लोकल गवर्नमेंट से, जो डायरेक्टली चेयरमैन इन इदारों का, चीफ मिनिस्टर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन है, उनसे पूछे ना क्या हो रहा है यहाँ पे। बाकी जैसे बात आ गई मेयर बनाने के लिए कराची के सपूत, देखिए कराची के सपूत है, हमें तमाम पूरे सिंध के, पूरे पाकिस्तान के सपूतों के लिए बहुत इज्जत है। हमें किस मामले में वही हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है इसके अंदर। देखिए, जिस लोकल गवर्नमेंट के इदारे क्या होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के इदारे होते हैं लोकल मैंडेट जिसके पास। अब इस शहर के अंदर कोई माने या ना माने, मैंडेट हमारा है, लोकल गवर्नमेंट का मैंडेट जो नेशनल मैंडेट था, लास्ट मैंडेट जो था था ना। जब आप नेशनल असेंबली की बात कर लें, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस की बात कर लें, तो डिस्टॉर्टेड इलेक्शन है उसके अंदर। जो एक्चुअल जो मैंडेट था लोकल गवर्नमेंट का, वो 90% हमारे पास था। अब अगर पीपल्स पार्टी उस मैंडेट को मैनेज करने के लिए वहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटीज लेके आना चाह रही है तो ये गलत है। इसको ये चुराना, मैंडेट चुराने का एक तरीका है। उनकी एफर्ट क्या है, जो मिनिस्टर साहब ने अपने मुंह से कह दिया कि हम अपने लोगों को लगा के हम अपने पॉलिटिकली वहाँ पे जो हमारे क्या उन्होंने कहा कि काम करना चाहते हैं इलाके में ताकि लोग आने वाले इलेक्शंस में वोट दें। वो काम तो ऐसे भी हो सकता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर जो है पैसे दे दें उसको, काम कराएं उससे। उसके लिए मुर्तज़ा वहाब जो है कोई टार्जन तो नहीं है ना। यहाँ बहुत सारे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जो समझते हैं। मुर्तज़ा वहाब को तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों की समझ भी नहीं है। जीन्स की पतलून पहन के और रबर के जूते पहन के अगर 4 राउंड लगा लें तो दिस इज़ नॉट, क्या नाम है, हमने तो ज़िंदगी भर ये काम किया है, ग्राउंड पे काम किया है, गलियों और नालों के अंदर उतर के काम किया है, हमें पता है किस तरह ये काम होता है। हमें ये भी पता है, इनको कोई इनसे पूछ ले कि चॉकिंग पॉइंट कौन से हैं, पानी क्यों आता है। बात ये है कि इनको इस चीज़ों की समझ ही नहीं है इसके अंदर। जिसको समझ ना हो कैसे करेगा इसके अंदर। पैसे दे देने से थोड़ी चीज़ें बन जाएंगी। जो मशीनरी है, काम करने वाले लोग हैं,
ان کی یوٹیلائزیشن ہوگی پراپرلی تب جا کے سسٹم کام کرے گا. سسٹم کام کرانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو لوگ ہیں ذمہ دار ہیں, بیوروکریسی ہے, اس کو اختیار بھی دیں, فنڈنگ بھی دیں اور ان کو کام بھی کرنے دیں. یعنی آپ نہیں سمجھتے کہ اس شہر کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو کہ فرنٹ فٹ پہ جا کے تمام کام کرے, تمام چیزوں کو سپروائز کرے؟ دیکھیں شخص جو ہے نا, اب یہ کوئی آدمی یہ کہے, ہاں بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. کوئی شخص بھی اکیلا کام نہیں کرتا ہے, پورا اداروں کو کام کرنا چاہیے, سسٹم کام کرتا ہے, ادارے کام کرتے ہیں, پوری مینجمنٹ. سر وفاقی حکومت آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہے, آپ بات تو کرتے ہیں, الگ علیحدہ صوبے کی بھی بات کرتے ہیں, آپ سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اس بات میں کہیں پاکستان تحریک انصاف آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ سر ان کا ایک الگ ہی نظریہ ہے, وہ پورے سندھ میں اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صرف سندھ کے شہری علاقوں کی بات نہیں کرتے, مکمل سندھ کی بات کی جاتی ہے. تو آپ تو سر گورنر آج کی بھی بات کرتے ہیں, تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ ان کو شاید خوش فہمی ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی والوں کو کہ وہ کوئی انروڈ کر سکتے ہیں انٹیریئر سندھ میں جا کے. کراچی شہر میں بھی وہ کوئی انروڈ نہیں کر سکے. جس طرح کا الیکشن ہوا ہے سب کی نالج کے اندر ہے, وہ ایک ان کی خواہش ہے, اسی خواہش کی بنیاد کے اوپر وہ اسی پچ کے اوپر کھیلنا چاہتے ہیں جس پچ پہ پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے. اس پچ کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی بہت بہتر کھیل سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ کہ وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو ہے سندھی نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہے ان کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے, ان کو جگہ جگہ استعمال کرتی ہے, وہ نعرے بھی استعمال کرتی ہے. پی ٹی آئی کی بس میں نہیں ہے یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ سندھ کو پانی نہیں مل رہا ہے. پیپلز پارٹی تو کھڑے ہو کے بابانگ دوغل کہتی ہے پانی نہیں مل رہا ہے, وہ کہتی ہے پیسے نہیں مل رہے ہیں ہمیں. پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے؟ نہیں کہہ سکتی ہے. تو اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس پچ پہ کھیلتے ہوئے وہ سندھ سے ووٹ بینک بنا لیں گے تو ان کی بڑی خوش فہمی اور غلط فہمی ہے. کبھی بھی اس طرح آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی سندھ کے شہری علاقوں کو فوکس کرنا چاہیے؟ بالکل فوکس کرنا چاہیے. سر تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے اگر پاکستان تحریک انصاف خود سندھ کے شہری علاقوں کو فوکس کرے گی تو پھر آپ کے ساتھ ہم ان کے اوپر کھڑے ہوں گے. بات یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق کے لیے جو جدوجہد ہماری ہے پچھلے 30-40 سال سے جو جدوجہد ایسی جدوجہد کسی نے بھی نہیں کی. ہم نے بہت اپ اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں, ہم نے بہت مارے کھائی ہیں, لیکن ہم اپنے لوگوں کے حقوق سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے. لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, کوئی انصاف کی بات کرتا ہے, کوئی کسی کی بات کرتا ہے, لیکن ہمارا جو بیسک جو ایم تھا اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا, جب ہمیں موقع ملا ہم نے کوشش کی ہے. یہ اور بات ہے کہ جو پولیٹیکل کنفیگریشن ہے اس وقت صوبے کی, اس کی وجہ سے ہمیں کبھی مکمل اختیار نہیں ملا, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ نئی سینسز ہونے کے بعد سر بہتر ہونے. پرویز مشرف کے دور میں میرے خیال میں جتنے اختیارات آپ کے پاس تھے شاید کبھی اتنے اختیارات آپ صحیح کہہ رہے ہیں نہ ملے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اگر گورنمنٹ کے سسٹم کو سمجھیں, کیونکہ میں اس دور میں تھا گورنمنٹ کے اندر, لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے چیف منسٹر کی. کتنے بھی آپ کے پاس اختیار ہو, آپ یہ تو نہیں کر سکتے روز چیف منسٹر کو کہ فلاں کام نہیں کرو, آپ کو ہٹا کے باہر. سر اب تک جتنی, اگر میں 88 سے بات کروں, جتنی پارٹیز کے ساتھ آپ کا اتحاد رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جو اتحاد ہے یہ ورسٹ اتحاد ہے یا بے قدر بہتر ہے آپ کے پچھلے ایکسپیرینسز سے؟ دیکھیں ہم نے جب بھی اتحاد کیا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, ہمارے مطالبات جو ہوا کرتے تھے شہر کی بہتری کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے تھے. باقی ہم جو پرانے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان سب کے نتیجے میں ہمیں آپریشن ملا ہے. اور فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ تھوڑا بہت کچھ بہتری ہوئی ہے یہاں پر, اور ابھی تک ہمارے خلاف کوئی آپریشن نہیں شروع کیا. سر 2013 کی میں تو خیر یعنی 2008 سے جو آپ کا اتحاد رہا پاکستان پیپلز پارٹی سے, اس میں تو آپ کو کوئی آپریشن نہیں ملا. اس کے بعد 2013 میں جو اشر ہوا وہ پیپلز پارٹی ہی تھی نا ساری, وہی تھے, وہی لوگ تھے, وہ سارے تمام ڈیسیجن میکنگ ادھر ہی ہو رہی تھی. ٹھیک سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ بس پروگرام کو اختتام کے قریب ہے, اس حوالے سے جو آج جس موضوع پہ یہ پریس کانفرنس کی گئی. دیکھیں اس میں ہماری خواہش یہ ہے اور ہم کوشش بھی یہی کریں گے کہ جو یہ انویسٹیگیشن ہے یہ آگے بڑھے. اس کے نتیجے میں جو ڈسٹورشن آیا ہے سندھ کے ووٹنگ پیٹرن کے اندر, اور سندھ کی کیا نام ہے ڈیموگرافی بھی ایک طریقے سے چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر آپ اتنے سارے لوگوں کو لے کے ادھر آ جائیں گے تو ڈیموگرافی بھی چینج ہوگی, جس کی وجہ سے اس کو ہم فالو کریں, اس کی پوری تہ تک جائیں, اور اس کو نہ صرف کینسل کرائیں بلکہ اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں
लोअर लेवल के ऊपर वो, और जो इसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इतनी बड़ी एफर्ट जो है विदाउट मैनेजमेंट नहीं हो सकती। ठीक, और मैनेजमेंट जो भी है वो पीपल्स पार्टी कर रही है, पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनका पीछा करेंगे और सबको क्या फर्क किरदार तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हनीफ साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली जावेद हनीफ हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।